एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और हम आए आपको मिलवाने आज पाकिस्तान के जाने माने सुपरस्टार से, जिनका ताल्लुक एक एजुकेटेड फैमिली से है। उनकी सारी की सारी फैमिली एजुकेशनिस्ट सेक्टर से वाबस्ता है और ख़ुद उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज एन एजुकेशनिस्ट किया। यूईटी से ग्रेजुएशन के बाद कुछ अरसा पढ़ाया और उसके बाद म्यूज़िक करियर स्टार्ट किया। अनफॉरगेटेबल एल्बम्स क्रिएट की, बेशुमार यादगार गाने गाए और अब तो वो जाने माने पॉलिटिशियन भी है। क्यों नईम साहब? जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल हायल नहीं होना चाहता। मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ उनके तारुफ में, और किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है, तो इसलिए मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरी मुराद है लेजेंडरी जवाद अहमद से। वेलकम टू द शो सर। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं तो आज जो है ना वो अपने दिल की बात करना चाहता हूँ आपसे। और ठीक है, आपने बड़ा काम किया एजुकेशन के लिए, कौमी खिदमत की, स्टिल कर रहे हैं और बड़ा दर्द दिल रखते हैं आप इंसानियत के लिए। और मगर सियासत भी आपने की। सर ये जो गाने से आप इतना दूर हो गए ना सर, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर। क्यों? क्या वजह? ये जरा ना इसका कोई हल निकालें, वजह ना बताएं हमें, हल क्या है इसका हो सकता है कि गाना रहे साथ साथ हम आपकी बात सुनते रहें। जितना आप होने मतलब परेशान हूँ ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक्चुअली गाना मैंने स्टार्ट किसी और वजह से किया था, लेकिन क्योंकि मैंने एक अंदर एक चीज़ थी तो उसी को प्रैक्टिस किया ना। मैंने जुपिटर्स में गाया 5 साल। उस वक्त मैं वैसे ही शौक में गा रहा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, अगर मैं ये कर लूँ एज अ करियर तो लोगों के अंदर चला जाऊँगा और फिर मैं बड़ा कुछ कर सकूँगा लोगों के लिए। तो फिर मैंने बाकायदा ये किया, 98 में एल्बम बनाया और 2000 में मैंने रिलीज़ कर दिया। तो मेरा अभी बन गया है ज़िंदगी का पार्ट, अभी मेरा ज़िंदगी का पार्ट है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है इसको छोड़ने का, लेकिन इसका हल ये हो सकता है कि इनकलाबी गाने मैंने कुछ गाने शुरू किए मैं। Nice. लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे भी लगता है कि जो रोमांस है ना और इनकलाब, मतलब वो मेरी एल्बम थी लव एंड रेवोल्यूशन, जी जी, तो ये दोनों आपस में मेल खाते हैं। तो मुझे लगता है मुझे रोमांटिक गाने भी दोबारा गाने चाहिए, सूफी गाने भी गाने चाहिए, जिसमें खुदा के साथ इस तरह का राब्ता, जिसमें इंसानियत की बात आप कर सकें खुदा के साथ। तो मेरा ख्याल है करूंगा, मैं दोबारा करता हूँ। नाज़रीन ये मसला मैंने हल कर दिया। बिल्कुल, यानी कि हम कुछ अरसे में आज हमारे शो में सुनने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट हो गई है बिल्कुल कि दोबारा से जो है फुल फ्लेज एक रोमांटिक गाने, उसी तरह वो मेहंदी वाले गाने, और उसी तरह जो है वो ऊंचिया मजाजा वाली, और दोबारा से एक धूम मचेगी और ये सिलसिला साथ चलता रहे। और ये आपके साथ ही हो सकता था। जी सर। देखो मेरा जो ताल्लुक है ना नईम आपके साथ, और 2 हमारे और दोस्त हैं, तैसर अमीर हैं और फिर मोहसिन जाफर हैं। जी जी, इनके साथ मेरा जो ताल्लुक है वो बिल्कुल फ़र्क सा है। ऐसा है। तो क्योंकि पुराना, जब मैं जंग में एक ज़माने में आता था एज ए सेलिब्रिटी, और वहाँ पे तो मैं तो एक सादा सा आदमी हूँ, तो मैंने देखा कि ये 3 रूहें ऐसी हैं, ये भी सादा से लोग हैं। तो इनके साथ मेरा वो शुरू में बस बन गया। तो ये अच्छा मुझे लगा कि आपके शो में अनाउंस कर दिया मैंने। ये बहुत ज़बरदस्त है सर। इसके साथ ही मिली हुई एक और बात है, आज आपका मूड अच्छा है तो मैं क्या फरमाइशें करते हैं आपसे। ये गेटअप जो है, ये इंस्पिरेशन, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया आपने? अब ये एक कॉन्टिन्यूटी है या? मैं सही बताऊं, ये मैं रोज़ शेव जो करता था ना, और वो बड़ा, आपको पता है ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आप सारे काम जोड़ के शेव करते हैं। फिर मुझे हुआ ये कि जब मैंने म्यूज़िक कम करना शुरू किया तो मुझे शेव करने की ज़्यादा आदत नहीं रही। थोड़ी देर के अरसे के बाद हल्की सी दाढ़ी हो गई। तो मेरी मदर जो है ना, मेरी अम्मी, वो उनकी डेथ हो गई 2008 में, आपको पता है। तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि मुझे ना आप दाढ़ी के साथ ना मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हो। बेटा था उनका, बड़ा बेटा भी था, उनको शायद उसमें कोई आता होगा कि कोई शायद बारोब सी हो जाती होगी पर्सनैलिटी। तो अम्मी को लगता था कि ये अच्छा लगता है इस तरह ना। तो मैंने वो भी मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो यार इसको फिर इस तरह कर लेते हैं। फिर लोगों ने भी कहा बुरी नहीं लग रही, तो मैंने फिर अब रखी है। ये और कोई वजह नहीं है, कंटिन्यूटी इस तरह की बन गई है। मुझे लगा शायद आपने इंस्पिरेशन ली हो, लेकिन इट लुक्स गुड। लेकिन इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगी, अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं, क्योंकि मैंने आपकी जब पूरी हिस्ट्री पढ़ी और ऑब्वियसली सबको मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। यू हैव बीन एन एजुकेशनिस्ट एंड बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड फैमिली, जो कि सारे के सारे
ایجوکیشنل سیکٹر سے بھی ایسوسیٹیڈ ہے. تو پڑھاتے پڑھاتے میوزک کا شوق, اور اب ایز اے پولیٹیشین آپ کام کر رہے ہیں اور سوشل ورک بھی کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, تو یہ ساری کہانی تو ذرا بتائیں کس طرح سے چینجنگ آئی ہے لائف میں؟ ہوا یہ تھا کہ میرے والدین کی کتابیں پڑھ کے نا میرے اندر ایک پولیٹیشین بن گیا ہوا تھا. یہ نعیم کو پتہ ہے کہ میں باتیں صرف یہ کرتا تھا. ابھی پتہ کیا ہوا, آنے سے پہلے مجھے میرے لڑکوں نے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں نان لینئر ایڈیٹنگ کہتے ہیں نا, NLE, اس میں ایک لڑکا ہے, اس نے ایک پروگرام کو نکال دیا جس میں اور عمران خان اور خورشید شاہ اور ایک کوئی NGO کی عورت ہیں, وہ ہم بیٹھے ہوئے, اور یہ 16 سال پہلے کا پروگرام, 2008 کا. اور مزے کی بات یہ کہ میں یہی باتیں کر رہا ہوں اس میں, جب عمران خان سے آپ کی دوستی ہوا کرتی تھی. ہاں اس زمانے میں تو زیادہ واقفیت تھی. اور تو اس وقت بھی یہی میں باتیں کر رہا تھا. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ نعیم کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ میں یہی باتیں کرتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں میوزک میں بہت ہٹ ہو گیا, سیلیبریٹی بن گیا, سو کال جو بھی جس کو بھی کہتے ہیں, تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں یہ کرتا ہوں. میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. لیکن جب آپ نے میوزک سٹارٹ کیا تبھی آپ نے جس طرح ارلیئر سیڈ کہ بائی چانس ہی یہ فاؤنڈ ٹیسٹ ان اٹ, اور آپ نے کہا یہ اچھا ایک کام بھی ہے, تو ہاؤ واز یور رسپانس, مطلب کیسی فیلنگ تھی جب آپ نے دیکھا کہ اتنی فین فالوئنگ آ گئی ہے, لوگوں کو پسند آ رہا ہے آپ کا گانا؟ It was like climbing on the ladder of success یا ladder of fame. کیونکہ آپ جب یہ سوچ لینا کہ میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, تو میرے جیسا پریکٹیکل آدمی جو ہے نا, جس کے پریگمیٹک اپروچ ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میرے والدین پروفیسر ہیں, اپنی ٹیوشن تک نہیں پڑھاتے, اپنی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھانا ہے تو بس ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا لوگوں کے لیے, تو میں کیوں نہ کوئی شہرت کی طرف جاؤں. اب میرے ارد گرد سارے لوگ مشہور ہو رہے تھے, مشہور ایسے لوگ ہو رہے تھے, مجھے لگتا تھا کہ جتنا میں گا سکتا ہوں اتنا یہ بھی گاتے ہیں. تو میں نے کہا میں کیوں نہ ٹرائی کروں. ہماری فیملی میں میوزک تھا, تو میں نے پھر یہ سٹارٹ کر دیا. پھر بعد میں مجھے مزہ بڑا آیا. میوزک کا جو مزہ ہے نا, آرٹ فارم جتنی بھی ہیں, سب سے بہتر آرٹ فارم جو ہے وہ میوزک ہے. اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر دو ایبسلیوٹس ہیں. ہم لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں, ایک سر اور ایک تال, سر اور لے کہہ لیتے ہیں, جو کہ فکسڈ ہیں. ایک اگر آپ سر میں اگر آپ فرض کریں بی کا نوٹ لگاتے ہیں نا, تو اپنے بی کے ساتھ ملنا ہے ہر صورت میں. اگر آپ نہیں ملیں گے تو یہ کوئی ڈانس نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر نیچے ہو گیا تو پھر بھی وہی ڈانس ہے, نہیں, اس کے اندر آپ گا ہی نہیں رہے. اسی طرح اگر آپ لے میں نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں, آپ میوزک نہیں کر رہے. تو اتنا عجیب یہ وہ آرٹ فارم ہے, اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں, خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے. تو میں نے بہت انجوائے کیا, اور اس کے تھرو ہی مجھے یہ ساری شہرت ملی, اور اب میں سیاست کر سکتا ہوں اس کی وجہ سے. پہلا شخص کون تھا جس نے کہا کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں اور آپ بہت بڑے سنگر بن جائیں؟ یار نہیں, میں جو سب سے میرے لیے عجیب بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں اسی طرح, پھر یہ میرے لڑکے نکالتے رہتے ہیں, پرانی آرکائیوز میں سے ہم نکال دیتے ہیں. ذل عمر صاحبہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, بلکہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار اس کو ڈال دو کہیں پہ, لوگوں کو پتہ تو چلے. اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ یہ جواد جو ہے نا, یہ مجھے اس لیے زیادہ اچھے لگتے ہیں, بہت میرے مطلب بچوں کی طرح یا چھوٹوں کی طرح ہیں, کیونکہ میری والدہ جو تھیں, کن کی بات کریں گے, نور جہاں صاحبہ, ملکہ ترنم نور جہاں, وہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھیں تو ان کے سہرانے گانا لگا, بن تیرے گیا جینا, ریڈیو لگا ہوا تھا FM. آواز آئی, ان کو دو بول سنے, کہتی یہ کدا گانا ہے, اے منڈا کون ہے؟ تو ہم نے کہا جی وہ نیا سنگر ہے. تو اس نے آگے بھی, یہ بات کروں میں 2000 کی, سن 2000 میں, تو ابھی میں میں نے ایلبم نکالا تھا. تو ان کو نور جہاں صاحبہ نے کہا مینوں اس منڈے دی آواز سن کے دل کردا ہے کہ میں مرا نہ. واہ, دس از واٹ شی سیڈ, واہ, دس از واٹ شی ٹولڈ می آن اسٹیج ان فرنٹ آف دی آڈینس. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ تو بڑی. اب پھر ایک اور آرکائیو میں سے انہوں نے ایک چیز نکالی, رونا لیلا صاحبہ آئی ہیں, مجھے دے رہی ہیں ایوارڈ. آپ کو رونا لیلا آپ سوچیں کون ہے؟ اگر کہتے ہیں جی کمرشل میوزک میں نا جو عورتیں دو ہوئی ہیں پاکستان میں, کمرشل میوزک, فلم میوزک, ایک نور جہاں صاحبہ تھی اور ایک رونا لیلا صاحبہ تھی. وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایوارڈ دیا انہوں نے, PTV ایوارڈ مجھے ملا تھا کراچی میں. تو ان کو مجھے ایوارڈ دیا, پھر کہتی ہیں کہ میں نا جواد
کی بڑی فین ہوں اور مجھے اچیا مجاجا والی پورا آتا ہے. واہ واہ واہ. اب یہ بھی میں نے ان کو کہا یار یہ لوگوں کو بتاؤ تو صحیح یار یہ کیا ہوا. مجھے تو سادہ آدمی ہوں, پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اب پالیٹکس میں شاید اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں لوگوں نے مجھے بہت کہا آپ ان کے بعد اور کیا رہ گیا ہے. پھر مہدی حسن صاحب کا جو ہے نا ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب جو شوز کرتے ہیں نا وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو مہدی حسن صاحب کا جو پروگرام ہے نا ایک ہی ہے, ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں ہوں, میرے علاوہ انہوں نے کسی کو نہیں بلایا. اور یہ خواہش تھی مہدی حسن صاحب کی یا سہیل وڑائچ صاحب کی؟ یہ تو سہیل وڑائچ صاحب بہتر جانتے ہیں, لیکن مجھے یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے ایکچولی سہیل وڑائچ صاحب, طاہر سرور میر صاحب, یہ سب لوگ جو نا یہ آپس میں بھی ان کی دوستی آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مہدی حسن صاحب انہوں نے پوچھا تو ضرور ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خان صاحب کے پاس کسی کو لے جائیں اور وہ ویسے ہی آپ لے جائیں کسی کو, پوچھا تو ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں کوئی بات کی ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کا ذرا ٹیسٹ میوزک میں اور طرح کا ہے, یہ پاپ سنگر نہیں ہے صرف. آپ کو پتہ ہے میں تو سلامت علی خان صاحب کو سننے والا, مہدی حسن صاحب کو, طفیل نیازی صاحب کو. کیا بات, میرا خیال ہے شاید اس لیے بھی انہوں نے بلایا ہوگا. کشور صاحب کو. کشور صاحب تو خیر وہ تو کمرشل آدمی تھا نا. کیا بات, کمال آدمی تھا وہ. اچھا یہ جی بشرا پلیز. آپ نے جو پہلا گانا آپ کا جو ہٹ ہوا تھا اس لمحے کو آپ کیسے یاد کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا چینجز آئی آپ کی لائف میں, اور وہ گانا کون سا ہے؟ میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر آپ گنگنا بھی دیں. پہلا گانا تو جو تھا نا وہ جب میں نے کیا تھا اور وہ تھوڑا تھا پاکستان کے اندر اتنا چلا گیا تھا کہ لوگ پسند کرتے تھے, وہ تو تھا اللہ میرے دل کے اندر. لیکن جو اس کو سپر ہٹ گانا کہتے ہیں نا, اور جو ہر طرف بجنا شروع ہو جاتا ہے اور راتوں رات آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو لوگ آپ وہ روک لیتے ہیں کہ ارے یار آپ وہ ہیں, تو وہ تھا وہ کہندی ہے سیاں میں تیریاں. وہاں سے یہ ایک دم جو سٹارٹ ہوا ہے, جو بھی سٹارڈم وغیرہ آپ کہہ لیں, میں وہ دونوں ہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں 2 لائنز. اور مہندی والا آپ کا جو گانا ہے وہ بھی زبردست, کیا بات, وہ تو ایور گرین ہے. ایور گرین. وہ پاکستان میں واہ 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 واہ. پاکستان میں کہتے ہیں, اور پاکستان سے باہر بھی لوگ مجھے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک شادیاں پاکستانی کرتے رہیں گے نا تو یہ گانا بھی چلتا رہے گا, کیونکہ وہ ہر شادی پہ چلتا ہے. تو اچھی بات ہے, مجھے بڑا پیار ملتا ہے اس کی وجہ سے. تو میں اللہ میرے دل کے اندر آپ کو 2 لائن سناتا ہوں, ساتھ ہی وہ کہندی ہے بھی 2 لائن. میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی, مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی, واہ. تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, سچ چل سائیں میرا اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر. دوسرا واہ کیا بات ہے, زبردست, امیزنگ. نو کہندی سیاں میں تیریاں ہائے, او کہندی سیاں میں تیریاں, اکھیاں وچ رہنیاں تیرے دل وچ وسنیاں, ہولے ہولے پلکاں دے اولے میں ہسنیاں, تیری ہیر میں تیری سونی تیری سسیاں, او کہندی سیاں میں تیریاں ہائے, او کہندی سیاں میں تیریاں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ویسے ایک بات تو بتائیں, یہ آپ نے کس کے لیے لگایا تھا, کون تھا آپ کے مائنڈ میں اس وقت؟ میں نا ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ مجھے یاد نہیں ہے, یا ان دونوں میں سے ایک کی تھی, ریاض الرحمان, وہ جو ساغر تھے, ساغر صدیقی, اور یا وہ تھے میرا جی, ان دونوں میں سے ایک تھا میرا جی جو تھے. وہ اس میں لکھا ہوا تھا دل کہندا ہے چنا میں تیریاں, اکھیاں وچ رہندیاں تیرے دل وچ وسنیاں, ہولے ہولے پلکاں دے اودلے میں ہسنیاں. آگے کچھ اور تھا, تو میں نے اس کے آگے یہ لگا دیا کہ پہلے میں نے دل کہندا ہے کی جگہ کر دیا او کہندی ہے, اور میں نے اس کو بنا دیا آگے کہ تیری ہیر میں تیری سونی تیری سسیاں. تو وہ ایک لڑکی کی طرف سے میری طرف, وہ مجھے دیکھ کے وہ لڑکی گا رہی ہے, تو میں نے اس طرف کر دیا. مجھے نا تھوڑی سی, میں شرمیلا تھا, میرا یہ نہیں دل کیا کہ میں خود لڑکی کی تعریف کروں, میں نے کہا اس سے کروا دیتے, کیونکہ مجھے ورڈز بھی مل گئے وہ والے سارے. تو یہ ہوا تھا اصل میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. پھر یہ میں نے گانا بنایا, لوگ کہتے تھے یار آپ لڑکیوں کو گئے, میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں نے پھر ڈھولنا گایا, اس میں بھی ادا ہن ڈھولنا میرا دل توڑنا, نہیں تے مر جائیں گی تیرے بنا, ساڈا کلیاں جی لگدا ہی نہ ڈھولنا. تو یہ پھر وہ بن گیا, لیکن لڑکی کوئی ہوتی نہیں تھی میرے ذہن میں, بالکل میں سچ بتا رہا ہوں.
یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا شاعری. لیکن جب آپ امیجن کرتے ہیں نا, دیکھیں کوئی بھی آرٹسٹ جب امیجن کرتا ہے تو امیجنیشن میں تو فلمز ہوتی ہیں, پوری سٹوریز ہیں, ڈراماز ہوتے ہیں. گانا تو بہت چھوٹی چیز ہے, 5 منٹ کا گانا ہے, تو وہ پھر لڑکی جو ہے وہ جب آپ امیجن کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت سی لڑکی آ جاتی ہے آپ کے ذہن میں. تو کسی خاص لڑکی کے لیے نہیں تھا. بہت پیچھے لے گئے مجھے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہر گانے کے ساتھ میرا ایک وہ رہا ہے تعلق, مجھے پتا ہے. اور آپ اور میں لوگ جوان تھے نا اس وقت سارے. ہر چیز جو ہے نا اس کی لیرکس اور اس کی تیاری, اس کی ریکارڈنگز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور کرکٹ اس سے پہلے کھیلی آپ نے, تو کرکٹ بھی آپ نے بہت اچھی کھیلی, اور فرسٹ کلاس کھیلی آپ نے. فرسٹ کلاس کھیلی میں نے, ویلز کپ کھیلا میں نے, پاکستان انڈر 19 کھیلی. میں اپنے کلب کا بھی کیپٹن تھا جب میں نے چھوڑی کرکٹ, اور میں یونیورسٹی کا بھی کیپٹن تھا. لیکن پھر یہ ہوا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے میں نے لاسٹ جو میچ کھیلا تھا نا, مطلب پورے پاکستان کی جو یونیورسٹیز آتی ہیں جس میں 16 پلیئر بنتے ہیں, تو 16 کی ٹیم ہوتی ہے, پھر وہ ویلز کپ کھیلتی ہے. تو میں نے جو لاسٹ میچ کھیلا تھا اس وقت میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میں اپنے کلب کا بھی کیپٹن تھا. لیکن پھر اسی وقت میں نے اس دوراہے پہ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے میوزک کرنا ہے. کرکٹ اب میرے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ نہیں, کرکٹ جو ہے نا وہ آپ سے بہت زیادہ ٹائم مانگتی ہے. چھوڑی کب تھی یہ؟ میں نے چھوڑ دی تھی میرا خیال ہے 91 میں شاید. 1 سال پہلے چھوڑ دی. 92 کا ورلڈ کپ کھیل جاتے تو آج وزیر اعظم ہوتے. اچھا نہیں میں ٹیم کے آس پاس بھی نہیں تھا اس وقت. میں سچ بتاؤں آپ کو, یہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اور جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے, اور جو مطلب ان دونوں میں فرق جو ہے نا دونوں میں, وہ کافی زیادہ 18-20 کا ہے. اس 18 کو 20 کرنا جو ہے نا وہ بہت محنت چاہیے. اب میں نے انجینئرنگ بھی کرنی تھی, میوزک مجھے آسان لگا, میں نے کہا یہ کرتے ہیں. کرکٹ اب میرے بس کی نہیں رہی. آنٹی نے خاص طور پہ کون سا وہ سانگ تھا جب انہوں نے مان لیا کہ میرا پتر سنگر بن گیا بڑا بڑا, وہ کون سا سانگ تھا جو انہیں بہت پسند تھا؟ پہلا سانگ کون سا تھا؟ نہیں, جو میں نے گانے میں لکھتا تھا نا, کیونکہ میں خود لکھتا تھا گانے, تو میں گانا لکھے نا لاتا ہی اپنی مدر کے پاس تھا. اچھا, آپ کو پتا ہے نا, مجھے ایک بات یہ بڑی خوشی ہے, میں نے کبھی الٹا سیدھا کوئی لفظ نہیں گایا. میری مدر سے میں دکھاتا تھا, وہ کئی دفعہ مجھے نا, حالانکہ میں نے کوئی الٹی سیدھی چیز لکھی بھی نہیں ہوتی تھی, وہ کہتی تھی یہ بھی نکال دو, تو میں نکال دیتا تھا. تو امی کو تو میرے سارے ہی گانے پسند تھے, کیونکہ وہ تو ان سے وہ تصحیح ہو کے آتی تھی. وہ کیا کہتے ہیں شاعری میں, جب کسی کو آپ دکھاتے ہیں تو وہ پروف ایڈیٹنگ, ہاں پروف ایڈیٹنگ کرتا ہوں, اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے اس کا. بہرحال وہ, لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے میری مدر کو میرا یہ گانا زیادہ پسند تھا, رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, یہ تو زبردست بنی رہے دوستی, مطلب خود وہ جو پاکستان کے لیے گانا. کبھی اکیلے بیٹھ کے کبھی سنایا ان کو گانا, انہوں نے کہا کہ میں نے آج گانا ہی سنا؟ اچھا, میری امی نے شاید مجھے اس طرح تو نہیں کہا, لیکن جب ہم ہوتے تھے نا فنکشنز پہ, جب ہمارے خاندان میں کوئی شادی وادی ہوتی تھی یا کچھ, تو میں اس زمانے میں بڑا نام بھی بن گیا ہوتا. شادی کا شو آپ کو پتا ہے میں نے کیا نہیں, کبھی نہیں کیا. 24 سال ہو گئے میں نے کوئی شادی کا شو نہیں کیا. پرائیویٹ شو میں نہیں کرتا تھا. میں نے کروڑوں روپیہ نہیں کمایا, صرف اس لیے کہ میں کسی پولیٹیشین, کسی امیر آدمی, کسی منسٹر, کسی ایم پی, میں ان کی شادیوں میں نہیں گا سکتا جا کے. بعد میں نے سیاست کری تو میں کیا کروں گا. بالکل صحیح. تو میں نے وہ نہیں کیا. لیکن ہمارے گھر میں جو فنکشن ہوتے تھے نا, وہاں میری مدر کہتی تھی سناؤ. اب مجھے سنانا پڑتا تھا, تو وہ ڈھولک کے ساتھ یا وہ لوگ ساتھ تالیاں والیاں بجاتے تھے. تو امی عام طور پہ تو یہ گانے ہوتے تھے, اس کے علاوہ وہ بھی, وہ نہیں لٹھے دی چادر کتے سے لیٹی رنگ مائیا, پھر وہ باقی بھی گا لیتے تھے, بلے بلے بھائی ٹور پنجابن دی, تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی ہم گاتے تھے. ہم تینوں بھائی بلکہ شروع ہو جاتے تھے. تو میرے دونوں بھائی بڑا اچھا گاتے ہیں. فواد بھائی اور فواد احمد میرے سے چھوٹا ہے, وہ آرکیٹیکٹ ہے UET سے, اور عماد احمد جو سب سے چھوٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے. اچھا سر, یہ کیا ہو گیا یہ سیاست ویاست پولیٹکس؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ فٹ ہیں پاکستان میں پولیٹکس کرنے کے حوالے سے, یا اب آپ کود چکے ہیں؟ کبھی ہوتا ہے کہ یار کیا کام شروع کر دیا میں, یہ میرا تو نہیں سوال ہی بدل نہیں ہوتا. یہ کام تو جو مرضی ہو جائے نا, یہ نہیں چھوڑنا مرتے دم تک. یہ جو پولیٹکس ہے نا بیسکلی, یہ
انسانیت کے لیے کچھ بھی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ اگر کامیاب ہو جائیں تو آپ پورا کا پورا معاشرہ ہی بدل دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, قانون بنا سکتے ہیں, امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اس کی, پھر آپ اس کو بیوروکریسی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, پھر آپ اس کو آرٹ اینڈ کلچر میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی پورا جو فلسفہ ہے اس کو آپ پوری معاشرے کی ایک ایک واک آف لائف کے اندر اس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں, ایبزارب کروا سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اب ہم لوگ جو ہے نا, میں ہوں بائیں بازو کا, اب میں پاکستانی ہوں, مسلمان ہوں, لیکن میں بائیں بازو کا آدمی ہوں, اور میں یہ تینوں چیزیں میں بڑا پکا ہوں, پاکستانی, مسلمان اور بائیں بازو کا. جس طرح کوئی اگر پاکستانی ہندو اور بائیں بازو کا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ہندو ہے, پاکستانی ہے, اور بائیں بازو کا ہے, تو ایک ہی ہماری قدر مشترک ہے. ایون اگر کوئی انڈین ہے اور سکھ ہے اور بائیں بازو کا ہے تو یہ بھی ہماری قدر مشترک ہے. بائیں بازو کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے نا, یہ اس کے لیے تمام, اس میں جو رہنے والے تمام انسان جو ہیں ان کو خوشحالی ملنی چاہیے, اور اس کے لیے پھر لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اب جو جس ملک میں رہتا ہے وہیں پہ کر سکتا ہے. تو میری جو پارٹی ہے نا, فلینتھروپی کا جو ایپیٹمی ہوتا ہے یا جو ہائٹ ہوتی ہے نا, وہ پالیٹکس ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی پیسے لوگوں کو دے دیں نا, کچھ بھی نہیں ہونا. آخرکار آپ کا سارا گھر خالی ہو جائے گا لیکن غربت ویسی رہے گی. لیکن جب آپ پولیٹیشین بنتے ہیں تو پھر آپ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کی پاور آپ کے پاس آ جاتی ہے, تو آپ ویلتھ, آپ غربت ختم کر سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں وہ تو یہی ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی کی چیزیں خرید سکیں, کھا سکیں, اپنے بچوں کو لے کے دے سکیں, تعلیم لے سکیں, علاج لے سکیں. جب یہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد ساری دنیا ان کے لیے کھلی ہوتی ہے, جو مرضی کریں. سر یہ عمران خان نے کیا بگاڑا آپ کا؟ سر آپ کی تو بڑی دوستی تھی سر, پھر کیا ہوا, ایسا کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ آپ کو بڑے ناپسند ہیں وہ, اور آپ جو ہے بڑی تنقید کرتے ہیں ان پہ, اور آپ ان کے خلاف الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا آپ نے, تو کیوں آپ کو اچانک برے لگنا شروع ہو گئے؟ اتنے اچھے انسان ہیں, آپ کا کیا بگاڑا سر؟ دیکھو پہلے بھی مجھے کوئی خاص پسند تو نہیں تھے, وہ باتیں ان کی عجیب و غریبی ہوتی تھی. میں انٹلیکچولی چیزوں کو دیکھتا ہوں, وہ ہٹ کر کے وہ ان کا جو منہ میں آتا تھا وہ بول دیتے تھے. میں نے نہیں دیکھا آج تک ان کو جو بات کہتے ہیں اس کے بارے میں ریشنل گفتگو کوئی 3 منٹ سے اوپر کر سکیں. وہ 3 منٹ سے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے. وہ ایک بات کرتے کرتے دوسری طرف نکل جاتے ہیں, پھر تیسری طرف نکل جاتے ہیں. وہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ میں جو مرضی بولنا چاہوں. اور بھائی آپ ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے جب ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں سے ایجوکیشن بھی نکلتی ہے, انفارمیشن بھی نکلتی ہے, نالج بھی نکلتی ہے, سب کچھ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ 3 منٹ کے بعد اس موضوع کو چھوڑ کے کسی اور موضوع پہ چلے جائیں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ اپرچونسٹ آدمی ہے. تو پہلے بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھے, کرکٹر کے طور پہ بہت پسند تھے. لیکن بہرحال ہوا یہ ہے کہ 2018 میں نے ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑا تھا, صرف میں نے الیکشن لڑا تھا عمران خان کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف, اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف. اور کیونکہ مسلم نون میں نواز شریف الیکشن نہیں لڑ رہے تھے تو شہباز شریف لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر 1 تھے ان کے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی میں آصف زرداری نہیں لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے, بلاول بھٹو زرداری لڑ رہے تھے, تو وہ نمبر 1 تھے وہاں کے. ٹھیک ہے. اور عمران خان یہاں پہ نمبر 1 تھے. میں نے ان تینوں سے لڑنا تھا, یہ سوچے بغیر کہ میں جیتوں گا یا ہاروں گا, یہ سوچے بغیر کہ میرے پیسے کتنے لگ جائیں گے, میری محنت کتنی لگے گی, میری عزت بھی خراب ہوگی کہ سب سے ہار گیا. لیکن میں نے اس لیے لڑنا تھا تاکہ اگر میں لڑ سکتا ہوں مڈل کلاس کا ایک انسان ان ارب پتیوں خرب پتیوں سے, تو پھر آنے والے وقت میں برابری پارٹی کا جو عام انسان ہے, عام لڑکا لڑکی عورت مرد, وہ دلیری کے ساتھ کسی بھی بڑے بڑے نام جو ہیں, یہ امیر لوگ جو ہیں طاقتور, ان کے سامنے کھڑے ہو کے لڑے گا. تو میں نے اس لیے لڑا تھا. نہیں ہوا یہ 2018 میں گورنمنٹ بن گئی ان کی. ٹھیک ہے. کوئی اور ہوتا تو میں اس کے خلاف بات کرتا. گورنمنٹ بنی, انہوں نے کیا ہوا کچھ نہیں, میں نے ان کو تنقید شروع کی. تنقید جب میں نے شروع کی نا تو میں اس وقت مجھے پتا چلا عمران خان کا اصل چہرہ. انہوں نے کیا کیا, اپنی ٹیموں کو کہا کہ اس کی زبان بندی کرو. اب آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب فیصل آباد میں مجھے روکا گیا تھا اور میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے مائک پہ آگے عمران خان کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اور وہ تحریک انصاف کے کارکن تھے, نہیں لوکل لیڈر تھے ان کے. ان کا شروع سے یہ مسئلہ ہے, یہ ابھی نہیں فساد کر رہے, اس وقت سے کر رہے ہیں. سر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ تو بڑھایا تھا, آپ کو دعوتیں دیتے رہے, ٹھیک آپ ہے, سے بات کرتے رہے کہ جواد صاحب آئیں میرے ساتھ مل کے
ملک کی باگڈور سنبھالتے ہیں, چار دفعہ ملک کو سنوارتے ہیں, 4 دفعہ آپ کو دعوت دی گئی. سر کیوں نہیں قبول کی سر دعوت؟ ایک تو اس کے گواہ لیاقت بلوچ بھی ہیں ایک دفعہ. تو سر آپ پارٹی کے اندر آ کے ان پہ تنقید کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ اس وقت جب آپ نے اپنی پارٹی نہیں بنائی تھی تب آپ کو دعوتیں مل رہی تھیں کہ جواز صاحب ہمیں جوائن کریں, جواز صاحب ہمیں جوائن کریں. نہیں یار, پارٹی کے اندر تنقید کون کر سکتا ہے؟ یہ سارے جو ہے نا, یہ ان کے گردن میں سریہ ہزاروں کے. دیکھو جو بندہ نہیں, میں آپ کو بالکل سمپل سی بات بتاتا ہوں, اگر آپ بھی کسی دن 100 کنال کے گھر میں رہنے لگے نا تو مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوگی کہ, اور میں تھوڑا سا نا محتاط ہو جاؤں گا آپ کے بارے میں. اس کے بعد اگر آپ سیاست میں بھی آنا چاہو گے تو میں آپ سے بالکل ہی محتاط ہو جاؤں گا, کیونکہ میں نہیں مانتا کہ ایک 300 کنال میں رہنے والا آدمی پاکستان کے غریب کے عام آدمی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے نا, میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ میرے والد صاحب کا گھر ہے. میں نے اپنا گھر نہیں بنایا, میرے گھر میں میرے نام پہ کوئی گھر نہیں ہے, میرے پاس ایک پلاٹ ہے صرف. میں نے ساری عمر اپنا پیسہ جو ہے ان چیزوں میں لگا دیا, اور نعیم کو پتہ ہے میری لائف کتنی سادہ سی ہے. اگر کوئی انسان فارم ہاؤس نہیں لیتا, میں نے کوئی فارم ہاؤس نہیں لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ لیں, وہ بھی آپ لے لیں, لیکن آپ 100 کنال کا فارم ہاؤس بنا لیں. بھئی آپ نے کیا کرنا ہے, مر جانا نا آخرکار. تو یہ لوگ جو ہے نا کہیں سی اور دنیا میں رہتے ہیں. عمران خان 300 کنال میں رہتے, 8 کنال کا گھر لاہور میں. آصف زرداری کو پتہ ہی نہیں ان کے گھر کتنے ہیں, اور نواز شریف کے 1,500 کنال کا گھر ہے. یار میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کبھی پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. عمران خان کرپٹ ہے؟ اب تو پتہ لگ رہا ہے کہ کرپٹ ہیں. اب دیکھیں نا, ابھی جو ریسنٹلی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا, سر کیس ملک ریاض والا, کیس ثابت کو نہیں ہوا ابھی تک. وہ ثابت کہاں ہوتے ہیں ان لوگوں کے کیسز. یہ تو آپ کی کیا اوپینین ہے کہ کیسز اگر ثابت نہیں بھی ہو رہے تو پھر بھی وہ کرپٹ ہیں؟ دیکھیں کرپشن جو ہوتی ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتی کہ یہ پیسے کسی نے لا کے رکھ دی اور آپ نے جیب میں ڈال لیے. ملک ریاض ایک کرپٹ آدمی ہے, میں تو آپ کو صاف کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پہ کیس کر دے ملک ریاض. جی, ملک ریاض ایک نہایت کرپٹ آدمی ہے, کھرب پتی آدمی ہے. اس نے کہاں سے پیسہ بنایا؟ غریب سا آدمی تھا. کہ غریب آدمی کیسے پیسے بنا سکتا ہے اتنا, اور جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہ آتا ہو. یہ ٹاؤٹ تھا. تو یہ ٹاؤٹ تھا, یہ ایک فرنٹ مین تھا آپ سمجھیں, اور جن کا تھا وہ ان میں سارے شامل ہیں. اس میں ادارے بھی ہیں, اس میں پولیٹیشین بھی, سب یہ سب کو ساتھ دے کے چلتا تھا. تو یہ پیسے ویسے بنائے اس نے. یہ خود کہتا ہے, اس نے اگر ایک دو ٹی وی پہ انٹرویو میں کہا تھا کہ میں تو فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں. خود کرپشن مانگ رہا ہے نا, مان رہا ہے. کسی کے سامنے لے کے جائے کہوں گا جی آپ نے خود کہا ہوا ہے, آپ ہیں ہی کرپٹ. اب عمران خان کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے کرپٹ کے ساتھ؟ میں تو نہیں کر سکتا دوستی. عمران خان نے اس آدمی سے نہ صرف 190 ملین پاؤنڈ اس کے معاف کروائے, بلکہ ساتھ اس آدمی سے انہوں نے اور ان کی بیگم نے القادری کی زمین لی. بھائی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ایک کرپٹ آدمی کے ساتھ دوستی ایک تو کر رہے ہیں, اوپر سے اسے زمینیں لے رہے ہیں. عمران خان کا وتیرہ ہے یہ شروع سے نا. یہ آدمی کیا کرتا ہے, یہ اپورچونسٹ ہے. یہ میں نے کہا تھا نا موقع پرست آدمی. نواز شریف کے ساتھ دوستی تھی, دوستی تو تھی. جم خانہ کلب میں نے ان دونوں کو اکٹھے دیکھا ہوا ہے. میں کرکٹ کھیلتا تھا اس لیے مجھے پتہ ہے. تو نواز شریف کا تو میں نے کیچ پکڑا ہوا ہے. اچھا, ہاں نواز شریف نے کیچ پکڑا ہوا ہے. کمال ہے. ہاں اچھا, بہرحال وہ میں ہی کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کی دوستی تھی. نواز شریف سے زمین مانگ لی. اور بھائی آپ جس کو کرپٹ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں میں شروع سے مانتا تھا, شروع سے جانتا تھا کہ یہ کرپٹ ہے. تو اب کرپٹ سے زمین کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ میں تو نہیں لے سکتا. آپ اچھی کر لیتے ہیں. ہاں بھائی میں تو نہیں لے سکتا نا, میں نے تو کبھی نہیں لی. نہ کسی جنرل سے لی ہے, نہ کسی پولیٹیشین سے لی ہے, نہ کسی منسٹر سے, نہ وزیر اعظم سے, نہ صدر سے. میں نے آج تک کوئی زمین نہیں لی. میں بھی لے سکتا تھا. ہمارے فیلڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے لی ہیں زمینیں, جنہوں نے بڑے زمینیں لے کے اپنے ناموں سے وہ بنا لی, اپنے والدین کے ناموں سے. تو عمران خان نے یہ کام کیے سارے, میں نے تو نہیں کیے. پیسے لے لیے, وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ نواز شریف نے دیا, اور وہ اس سے, بلکہ یار تختی کس نے لگائی, کس کا سنگ وہ لگا ہوا ہے؟ میاں نواز شریف کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ لوگ اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کریٹیکلی. تو میں تو کریٹیکلی دیکھنے والا آدمی ہوں. فیوچر کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا؟ برا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. عمران خان کی نا عقل مجھے لگتا ہے کسی مطلب وہ کہاں چلی گئی ہے. پتہ نہیں یہ لفظ ہوتا ہے نا, محاورہ ہوتا ہے کہ گھاس چرنے چلی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی انہوں نے بوٹ پالش کی, جو ان کے مالک تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا نمک رامی, ان کے ساتھ کی ہے, میرے ساتھ نہیں کی. میں تو اس میں پارٹی نہیں ہوں.
ہم تو 2018 میں آئے تھے. انہوں نے میری زبان بندی کی, انہوں نے میرے پیچھے ٹرولز چھوڑے, انہوں نے مجھے ان دنوں نے سٹارٹ کیا مراسی کہنا, اس کے بعد انہوں نے سٹارٹ کیا اور لفظ بولنا. انہوں نے یہ کہتے یہ تھے کہ اس کے نیچے اتنا زیادہ کامنٹس برے کرو. ان کی ٹیم میں تھی باقاعدہ. عام آدمی تو, میں بھی ادھر آیا ہوں سارے مجھے مل رہے ہیں, میں سڑک پہ جاتا ہوں لوگ مجھے ملتے ہیں. ان کو پرابلم کیا تھی, کیونکہ میں کرپٹ نہیں تھا. سر اس طرح کا آرڈر یہ پاس کرتے تھے ڈیفینیٹلی جواد احمد کے ساتھ یہ کرو؟ نہیں, یہ ہر چیز کا آرڈر خود پاس کرتے ہیں. سر وہ آپ کو آڈیو یاد ہے مبینہ جی جی بشرا بی بی کی؟ جی 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 ارسلان فلاں فلاں کو غدار جی جی بنا دو. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں انہوں نے کیوں میرے خلاف کیا, کیونکہ میں ایک نون آدمی تھا, کروڑوں لوگ مجھے جانتے تھے, کروڑوں. اور ابھی بھی میں سڑک پہ چلا جاتا ہوں نا, لوگ مجھے پیار کرتے ہیں. یہ کون ہے جو مجھے آگے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں؟ وہ کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں میری. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سے ہوتا گیا ہے. ایک تو یہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں, میری ریچ رک جاتی ہے, باقاعدہ رپورٹنگ شروع کرتے ہیں. جیسے میں ٹویٹ کرتا ہوں, فیس بک کی پوسٹ کرتا ہوں, یہ مجھے رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری ریچ رک جاتی ہے. اور یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, آپ کسی اپنے ڈیجیٹل کے جو ہیڈ ہیں ان سے پوچھ لیں, وہ بتا دیں گے آپ کو. اب ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, تو یہ کچھ بھی کرتے ہیں. پختونخوا کی پیسے لگا کے انہوں نے اپنی ٹیمیں بنا لی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے جہانگیر ترین جو ہیں ان سے پیسے لیے, اور لوگوں سے پیسے لیے جو ان کا گھر بھی چلاتے تھے. اب سوشل میڈیا ٹیمیں بنائی. اب ان کا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوا سوشل میڈیا کہ یہ زبان بندی کرتے ہیں آپ کی. یہ فیشزم ہے, یہ وہ فیشزم ہے جو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ میرے ساتھ کرتے رہے ہیں, یہ کسی کو بولنے نہیں دیتے اپنے خلاف. اچھا نواز شریف اور آصف زرداری کو یہ کہہ چکے ہیں جی یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی ثبوت دے دیے ہیں کہ جی یہ تو چور ہیں. بھائی عدالت کہے گی تو ہم بھی مان لیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں امیر لوگ ہیں, ہماری ویسے ان سے سیاسی لڑائی ہے. آپ کہتے ہیں وہ چور ہیں, کرپٹ ہیں, تو آپ پروف بھی نہیں کرتے. لیکن بہرحال انہوں نے مشہور کر دیا. مجھے کیسے کریں گے؟ میں تو کرپٹ نہیں ہوں, میں تو چور بھی نہیں ہوں. اب یہ میرے سے تھریٹنڈ ہے. نئی برابری پارٹی جو ہے نا, یہ بہت بڑا نظریہ ہے. یہ عام لوگوں کی پارٹی بننے والا رستہ ہے. عام لوگ جب آ جاتے ہیں نا سیاست میں, وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے. نہ ان کو کوئی ادارہ روک سکتا ہے, نہ ان کو کوئی پولیٹیشین روک سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا. میری تو کوئی فائل ہی نہیں ہے نا. یہ FBR کے پاس میری کوئی فائل نہیں ہے, جو ایجنسیز ہیں میری کوئی فائل نہیں ہے. اور میری فائل ہوگی تو مجھے بلیک میل کوئی کرے گا نا. تو میرے سے ڈرنا بنتا ہے ان کا, کیونکہ میں بات سیدھی سیدھی کر رہا ہوں. عام لوگوں کی حکومت, عام لوگوں کی حکومت آئے گی تو عام لوگوں کے لیے کچھ ہوگا. یہ گھرپتی اربپتی نہیں کچھ کر سکتے. میں تو سمپل بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے یہ سارا کچھ جو کیا ہے نا, اب آخر کار ان یہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ انہوں نے نمک رامی کی, احسان فراموشی کی. میں اس میں پارٹی نہیں ہوں, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. مجھے صرف افسوس ہی ہوتا ہے کہ ان کو عقل کرنی چاہیے, اتنا آگے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا ان کا انجام کیا ہوگا. ان کا دماغ جو ہے نا, مجھے لگتا ہے اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. اب یہ غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت ساز اور وزیر اعظم ساز فیکٹری سے چکر لگائے بغیر پارلیمنٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ نا جب اسٹیبلشمنٹ تھی نا جنرل باجوہ اور فیض حمید کی, تو میرے پاس لوگ آئے تھے, 2 دفعہ آئے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے, آپ کو ہمارے سے سپورٹ چاہیے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کچھ پاکستان کے لیے کر سکیں گے, اور آپ لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کلین آدمی بھی ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ بائیں بازو کے ہیں. یہ بھی کہا ہمیں پتہ ہے آپ بائیں بازو کے ہیں, لیکن آپ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, محب الوطن آدمی ہیں. تو میں نے کہا جی بات سمپل سی ہے, میں تو پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز کا بیٹا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. تو اگر میں آپ سے کوئی سپورٹ مانگوں گا تو سیاست میں رول بن جائے گا آپ کا, تو میں تو نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی آپ پھر 25 سال کچھ نہیں کر سکیں گے, جو آپ کی ہمیں اٹھان دیکھی ہے نا, تو ٹائم لگ جائے گا بڑا. میں نے کہا جی لگ جائے, میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے ٹھیک کرنے کا. تو میں نے ان کو یہ بات کی. یہ عمران خان کیوں نہیں کہہ سکے ان کو؟ یار آپ کو پتہ ہے نہیں, عمران خان جو ہے نا, ان کی جو پہلی سیٹ تھی پہلی, اور اس کے گواہ پتہ کون کون ہے؟ حفیظ اللہ نیازی, وہ جو ایک اور انعام اللہ نیازی اور سیف اللہ نیازی. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیسے سیٹ لی تھی انہوں نے. پرویز مشرف کا زمانہ تھا, سن 2002 کی بات ہے یہ. پرویز مشرف نے سیٹ دلوائی تھی ان کو, مسلم نون کا بندہ بیٹھا تھا ان کے حق میں, اور انہوں نے سیٹ لی تھی, اور ان تینوں نے جا کے کیمپین کی تھی. تو یہ تو شروع سے ان کے وہ کیا ایک لفظ ہوتا ہے نا ہندی کا, آشیرواد, یہ اس سے آئے ہیں. اور اس کے بعد 2008 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا.
2013 میں آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا, 2010 سے سٹارٹ ہو گیا تھا ان کا یہ والا سفر ہے, شیخ رشید ساتھ اور لوگ ساتھ, وہ کہاں سے آ رہے تھے سارے. شاہ محمود قریشی کس کے آدمی تھے پہلے, اب تو آج کل ان کو انقلاب چڑھا ہوا ہے نا. سر احسن اقبال آپ کو لینے آئے تھے, میاں نواز شریف نے بھیجا جواد احمد کو دعوت دے کے اور لے کے آؤ ان کو, پارٹی جوائن کریں. اس وقت اگر آپ انہیں جوائن کرتے تو آج تو آپ پتہ نہیں کتنی منسٹریاں ہنڈا چکے ہوتے ہیں, وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہوتے, خارجہ, اور اس وقت فیڈرل کلچر منسٹر ہوتے. دعوت اگر آپ نے قبول کر لی ہوتی. یہ کیا وجہ سر, یہ تو بتائیں. احسن اقبال تو بڑے زبردست آدمی ہیں. ان کو میں بڑا پسند کرتا ہوں, بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں, ان کے ساتھ گفتگو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن پھر وہی بات ہے, ہم تو بائیں بازو کے لوگ ہیں, تو بائیں بازو کی پارٹی تو نہیں ہے. انجینئر بھی رہ چکے ہیں جی, UET کے انجینئر بھی رہ چکے ہیں. وہ بڑے مزے کی بات ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایلمنائی کا وہ فنکشن تھا UET میں, تو اسٹیج کے اوپر میں, احسن اقبال, وہ جو اس کے HEC کے ہیڈ تھے وہ بھی شاید انجینئر تھے, وابڈا کے جو ہے چیئرمین وہ بھی انجینئرز, آف کورس سارے انجینئرز تھے. تو یہ سارے ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ, اور پورا آگے سارا پنڈال وہ انجینئرز کا پرانے نئے سب آئے ہوتے. ایلمنائی کا فنکشن تھا, تو اس میں میوزک ہو رہا تھا اسٹیج کے اوپر. تو میں نے جب اسپیچ کی تو میں نے اس میں آگے کہا, میں نے کہا میں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ احسن اقبال بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میوزک ہو رہا ہے اسٹیج کے اوپر, جبکہ احسن اقبال پہلے جو تھے وہ جماعت اسلامی کی جو اسلامی جمعیت طلباء ہے اس کے ناظم تھے ہماری یونیورسٹی کے. اچھا, زبردست. تو میں نے کہا دیکھیں زندگی بدل جاتی ہے, تو وہ بھی ہنسے اس بات پہ. تو دیکھیں میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, میں ان کو پسند کرتا ہوں, انٹلیکچوئل آدمی ہے. لیکن پارٹی یا تو ایسی ہوتی کوئی جو کہ عام لوگوں کے لیے کچھ کر رہی ہوتی, جیسے عام آدمی پارٹی ہے, جیسے لیبر پارٹی ہے انگلینڈ میں, جو عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو نہیں تھی نون لیگ بھی, نہ تو پیپلز پارٹی ہے. تو اس لیے میں پھر اپنی پارٹی بنانی پڑی. آپ کو پتا ڈاکٹر لال خان کے ساتھ میں کتنا عرصہ رہا, بہت بڑا. تو اگر تو میں نے اتنا سال اتنے ان کے ساتھ گزار لیے, جبکہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, ہم صرف نظریاتی گفتگو کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو پارٹی بنانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کرنا وہی ہے جو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. سر ایک بڑا حسین کہہ لیں عجیب سا اتفاق آپ کے ساتھ رہا کہ زندگی میں گلوکار ابرار الحق کے ساتھ آپ کا جو ہے نا قدریں اس طرح مشترک ہیں کہ جو ابرار الحق نے کیا وہ جواد احمد نے کیا, جو جواد احمد نے کیا وہ ابرار الحق نے کیا. آپ انہیں فالو کرتے تھے, وہ آپ کو فالو کرتے تھے, یا یہ کوئی اتفاق ہے؟ جب اس نے اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے. جب مجھے ابرار پہلی دفعہ ملا تھا نا, تو میں جوپٹرز کا سنگر تھا, میں اس طرح اس سے سینئر ہوں. میں تو 92 سے جوپٹرز میں گا رہا تھا, ابرار 95 میں سے ایلبم نکالا ہے بلو. تو 93 کی بات ہے شاید, 93-94 کے وی جے پروگرام سٹارٹ ہوا. تو اس میں نے ایز دا لیڈ ووکلسٹ آف جوپٹرز, میرا لوکل بڑا نام تھا. میں بھی البم نہیں نکالی تھی اور میرا گانے ہر بار ٹی وی پہ نہیں چلتے تھے, لیکن جوپٹرز بہت بڑا بینڈ تھا. آپ کو پتا ہے 2 بڑے بینڈ تھے پاکستان میں, ایک وائٹل سائنز اور ایک جوپٹرز. یارو یہ دوستی ہمارا گانا تھا بہت بڑا, تو وہ ہم گاتے بھی تھے. تو پہلا بھنگڑا جو پاکستان کا تھا, کسی بینڈ نے جو گایا تھا, سارے گدے وچوں کڑی کہو جاچی تھی, وہ بھی ہمارے بینڈ کا تھا. تو ہمارا بینڈ بہت آپ سمجھے پائنیئرز میں سے تھا میوزک کا. تو میں وہاں گیا ABC میں, جہاں پہ شو ہوتا تھا وی جے ویڈیو جنکشن. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا ہے, وہ موٹر سائیکل اس نے کھڑی کرنے کی کوشش کی, تو اس نے موٹر سائیکل کھڑی کر کے نا اسٹینڈ بھی لگا رہا تھا. اس نے مجھے دیکھا, بالکل میں آپ کو صحیح واقعہ بتا رہا ہوں, ایسے دیکھا اس نے نا اسٹینڈ لگاتے لگاتے چھوڑ دیا اس کو, تو موٹر سائیکل گر گئی. لیکن یہ سیدھا میری طرف آیا, اس نے آگے نا مجھے جپھی ڈالی, امبریس کیا اور ادھر ایسے کر کے, تو مجھے کہتا ہے جواد بھائی ہم آپ کے بڑے فین ہیں, ابرار الحق صاحب, ابرار الحق, ہم آپ کے بڑے فین ہیں, ہم آپ کے کانسرٹ میں آگے آ کے بیٹھتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ کہا اس نے. میں نے کہا جو یار بہت اچھا ہے. تو میں نے اس کو مطلب پیار کیا, میں نے کہا یار ویری گڈ. ابرار میرے سے بہت زیادہ کوئی چھوٹا نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اس کو لگا کہ ایک سینئر آدمی ہے,
اس کے بعد کیا ہوا کہ 1995 میں اس نے البم نکالا. میں یوبیٹس میں ہی گا رہا تھا. اس کا گانا جو تھا بلو دے گھر وہ ہٹ ہو گیا. پھر وہ اس نے مجھے جواد بھائی سے جواد صاحب کہنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اس کا نیا البم آنا تھا تو اس میرے گھر آیا, مجھے اس نے سارے گانے سنائے. مجھے کہتا ہے کیسے لگ رہے ہیں. میں نے کہا یار اچھے ہیں. اچھا یہ دوستی رہی ہے؟ ارے یہ تو میرے گھر آتا تھا بہت دفعہ. اچھا میں کبھی نہیں گیا اس کے گھر. واہ, ہاں یہ تو بہت دفعہ ہے. آپ کے ولیمے پہ بھی آئے تھے ویسے میرے ساتھ. ہاں ولیمے میں بھی آیا تھا. اس نے میرے بھائی کے ولیمے پہ بھی آ کے گایا تھا. اٹ واز کائنڈ آف ہم. میرا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اماد, ڈاکٹر اماد. لیکن بہرحال وہ میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ یہ چینج یہ ہوا ہے, میں نہیں ہوا. اس نے آگے جواد صاحب کہنا شروع کیا. اس کے بعد ایسے ایسا اور آگے گئے تو اس نے مجھے جواد کہنا شروع کر دیا. اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کیا فرق پڑتا تھا. تو آپ کے ساتھ افیلیشن ذرا ڈفرینٹ ہو گئی نا, آپ سے پیار تھا. پیار نہیں تھا, یہ دیکھیں نا انہوں نے کبھی شادی پہ بھی نہیں پرفارم کیا, آپ کے بھائی کی شادی بھی کی ہے, تو اٹ واز سارٹ آف افیلیشن کہہ سکتے ہیں. وہ اس لیے کیا کیونکہ ایک بندے کا امیج ہوتا ہے نا, آپ اس کے لیے آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے. وہ تو میں نے ایک دفعہ اس کا گانا ہٹ ہو گیا ہوا تھا, یہ گانے گا رہا تھا, تو میں نے اس کو فون کر کے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے فنکشن میں بھی بلا لیا, تو وہاں بھی آ گیا تھا. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ بلا کون رہا ہے آپ کو, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور ہمارا بینڈ جو تھا نا وہ اٹ واز اے ویری انفلوئنشل, ویری فیمس بینڈ آف پاکستان, تو ہر کوئی اس کو جانتا تھا. تو بہرحال ہوا یہ ہے نعیم کہ اس کے جو پولیٹیکل ویوز تھے نا اس کی وجہ سے مسئلے ہوئے ہیں. یہ کرتا تھا وہی والی بات ہے جو عمران خان کو میں کہتا ہوں, آپ دوگلا پن نہ کریں, آپ ایک بات کریں. آپ ایک کنزرویٹو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں, ہم ایک آزاد سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں انسان اپنی مرضی سے جی سکیں اور خدا کا معاملہ ان کے ساتھ اپنا ہو, لیکن وہ ایک ترقی پسند, روشن خیال, خوشحال معاشرہ ہو. یہ ان کی زندگی کچھ اور ہوتی تھی, کرتے کچھ اور تھے, باتیں کچھ کرتے تھے. تو ادھر سے بیسیکلی سٹارٹ ہوا یہ معاملہ, تو وہ پھر چلتا رہا. میرا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ رہا بھی نہیں. عاطف میرے بعد آیا, علی ظفر آپ کو پتہ ہے علی ظفر میرے کتنا کلوز ہے. علی ظفر بہت زیادہ کلوز رہا ہے میرے ساتھ, ابھی تک ہے. وہ کرتا ہے جب بھی اس کو کوئی کام ہو مجھے فون کر لیتا ہے. جواد بھائی کہتا ہے اسی طرح مجھے, اس نے نہیں مجھے کہا, پھر جواد صاحب اور پھر جواد. تو اس کے بعد اور بھی لوگ ہیں, راحت فتح علی خان. آپ کو پتہ ہے راحت فتح علی خان جو ہیں وہ مجھے جواد بھائی کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں مسئلہ کیا ہے آپ کا. پھر یہ شفقت امانت علی کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے. یہ سارے سنگر, میں 4 کی جو بات کر رہا ہوں نا, عاطف اسلم, علی ظفر, راحت فتح علی خان اور شفقت امانت علی خان, یہ میرے اور ابرار سے بہت زیادہ بڑے اسکیل پہ چلے گئے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ انڈیا سے گاتے ہیں. اور انڈیا میں جب کوئی گائے نا تو وہ پھر پوری دنیا میں اس کا اتنا بڑا نام ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو ان کے ساتھ تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اگر میرا مسئلہ اس سے تھا کہ کوئی میرے سے زیادہ جو ہے وہ پہلے آ گیا یا اس کے گانے مشہور ہو گئے, تو وہ تو ان سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ پولیٹیکل مسئلے تھے. نہیں, وہ تو آپ کو پتہ بھی ہے تھوڑے بہت, باقی میرا خیال ہے چھوڑ دیتے ہیں. ویمبلے ارینا جیسے وینیو بھر دیا آپ نے, ادھر 50,000 کے مجمع میں آپ نے ہاکی اسٹیڈیم پرفارم کر رہے تھے آپ, تو بطور پولیٹیشین جو ہے اتنا کراؤڈ کب لے کے آئیں گے آپ؟ وہ مجھے نہیں پتا یار. دیکھو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے نا, یہ ان کو جن کاموں میں ڈال دیا ہوا نا لوگوں نے, ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مذہب پہ, فرقے پہ, پھر ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے صوبوں میں. بلوچ, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل علی مین گنڈا پور کیا کر رہا ہے. علی مین گنڈا پور جو ہے نا, یہ آپ سمجھو کہ یہ آتا تھا ہمارے پاس اور آ کے بیٹھ جاتا تھا اور سگریٹ کش لگاتا تھا اور چلا جاتا. اس کا بھائی تھا فیصل امین, وہ میری دوستی اصل میں اس کے ساتھ تھی, یہ اس کے ساتھ آتا تھا. تو میں اس سے زیادہ بولنا نہیں چاہتا, جو کچھ مجھے پتہ ہے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر. لیکن یہ سارے جو ہیں اب یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, اب یہ بدماش بنے ہوئے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کو کیا ہو گیا اس آدمی کو, اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے. دیکھو اگر آج یہ باتیں جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں نا, نہیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ شوبز کے, اگر کل میں ٹی وی کھولوں اور اس میں میرے ٹکٹ چل رہے ہوں, میں ٹی وی کھولوں میری تصویریں آ رہی ہوں, میں ٹی وی کھولوں جو میں بول رہا ہوں تقریروں میں, کہیں پہ بھی تقریر, چھوٹی موٹی تقریر بھی کر رہا ہوں, وہ ٹی وی پہ چل رہی ہو, اور میری بریکنگ نیوز چل رہی ہو, اور میری ہیڈ لائنز میں چل رہی ہو,
تو راتوں رات جو ہے میں پتہ نہیں پہلے جو نون ہوں میری پوری ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی اور میں اتنا بڑا لیڈر بن جاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سارا میڈیا کا کمال ہے. تو علی امین گنڈا پور تو ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے ساتھ کلوز آ کے وہ لائم لائٹ میں آیا, اس کے بعد ٹی وی پہ آنا شروع ہوا, آخرکار عمران خان نے اس کو چیف منسٹر بنا دیا. تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ رہا ہے, یہ صوبوں کے اندر لڑائی کروانا چاہتا ہے. یہ اس کو شرم کرنی چاہیے علی امین گنڈا پور کو. میں نے بھی اس کو میسج دیا ہے, میں نے بھی بلاگ بنایا, شاید آپ نے دیکھا بھی ہو. اب اگر اس کو عقل آئے تو آئے, نہیں آتی تو نہ آئے. لیکن صوبہ پہ ڈیوائڈ کیا گیا لوگوں کو, پھر لوگوں کو قوموں پہ ڈیوائڈ کیا گیا. دیکھیں اس ملک کے اندر اصل مسئلہ ہے روٹی کپڑے مکان عزت روزگار تعلیم علاج کا. اس پہ لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. وہ اس کا کوئی مذہب ہو, کوئی رنگ ہو, کوئی نسل ہو, کوئی قوم ہو, کوئی صوبہ ہو, کوئی جینڈر ہو, مرد ہے یا عورت ہے, ہمارے لیے سب برابر. ہماری پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی. we treat each one of our citizens of this country as equal. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنا زیادہ انہوں نے لوگوں کو پاگل کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کو اصل بات کی طرف ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے یار کہ میری تنخواہ کتنی ہے اور اس تنخواہ سے مجھے کتنی چیزیں میں خرید سکتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے میں خوشحالی خرید سکتا ہوں. یہ میرا اصل مسئلہ ہے. اس پہ نہ عمران خان بات کر رہے ہیں, نہ نواز شریف اور شہباز شریف, نہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری, لیکن لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا ٹاسک ہے اس وقت مشکل کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو اس طرف نہیں جانا بھائی, آپ کو اس طرف آنا ہے. اور اس پہ خود ہی آپ نے گروہ بندی کر کے منظم ہو کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ حکومت ان سے لینی ہے اور پھر اپنے لیے ملک چلانا ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اگر 50 سال اور لگ گئے میں تو نہیں رہوں گا, لیکن پارٹی تو رہے گی نا. تو ہم اپنا ایک دیا جلا جائیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر عثمان بزدار کا دور دیکھا آپ نے, آج کل مریم نواز ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, کیا کمپیریزن کرتے دونوں کے درمیان؟ مریم نواز کو ایز اے سی ایم کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو مریم نواز کو ایک بہت بڑے سرمایہ دار, اور اب تو وہ جاگیردار بھی ہیں, انہوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں, وہ تو ڈیری کا کام بھی کر رہے ہیں اور پولٹری کا کام بھی کر رہے ہیں. ہر چیز میں ان کی بیٹی سمجھتا ہوں, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سمجھتا. دیکھیں وہ اچھے کام کر رہی ہیں, برے کام کر رہی ہیں. ایک اچھی چیز ہے کہ وہ ایک خاتون چیف منسٹر ہیں, تو ایک اچھی چیز ہے کیونکہ پاکستان میں خواتین کو آگے آنا چاہیے سیاست میں بہت زیادہ. یہ مجھے اچھا لگا ہے. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بالکل میں کرتا ہوں, ہر ایک کو جو بھی آتی ہیں. لیکن صرف ایک بات ہے, عورتیں جب سیاست میں آتی ہیں نا ہمارے جیسے معاشرے میں جو میسوجنسٹ ہے, جو پیٹریارکل سوسائٹی کا حصہ ہے اور جہاں پہ بڑی بگٹری ہے, اس کے اندر عورتوں کو دھیان کرنا چاہیے. بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, بد لحاظی نہیں کرنی چاہیے, جو کہ پی ڈی آئی کی خواتین خاص طور پہ کرتی ہیں. جب اب یہ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ریبٹل آتا ہے, آپ کو رسپونڈ کیا جاتا ہے, وہ اچھا نہیں لگتا. تو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے سیاست کے اندر جتنی بھی ہیں, کہ آپ دھیان سے بات کریں, آپ اس حد تک نہ جائیں. ٹریننگز ایز ان, اور یہ بھی بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایسے کون سے 3 بڑے کام کیے آپ کی نظر میں جس کو آپ سیلیوٹ یا اپریشیٹ کریں گے بینگ ہر چیف منسٹر؟ دیکھیں میرے لیے بڑے کام پتہ کیا ہیں؟ لینڈ ریفارمز کرنا پاکستان کے اندر, زرعی اور زمینی اصلاحات کرنا, نہیں کیے. میرے لیے بڑا کام ہے انڈسٹریلائز کرنا پاکستان کو, نہیں ہو رہی. اور اس کے لیے آپ کو ریاست کو اس کے پروسیس میں آنا پڑے گا, اور اس میں پورا پھر پرائیویٹائزیشن کے بجائے نیشنلائزیشن, یا نیشنلائزیشن بھی آپ چھوڑ دیں, ہم نہیں کہتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کو چیزوں کو واپس لے لیں, انڈسٹریز کو. آپ جو پاکستان کی انڈسٹریز ہیں ان کو کم از کم نہ بیچیں اور ان کو پھر صحیح طریقے سے چلانے کی کوشش کریں. وہ انہوں نے نہیں کیا. تیسرا ہم سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے اور اس کو انقلابی بنیادوں پہ حل کیا جائے. یہ آپ اگر یہ ذرا تنگ کرتے ہیں آپ ان سے لے لیں, آپ ان سے لے لیں سارے آئی پی, یہ لے نہیں سکتے کیونکہ ان کے اپنے حصے ہیں اس کے اندر, ان سب کے, سب پارٹیز کے, ان کے اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں یا ان کے کلوز لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں جو آئی پی پیز ہیں. اور ان کی وجہ سے, ان کی اپنی وجہ سے یہ آگے بولتے ہیں جی بجلی دیکھیں یہ ہوگی, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ, یہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. ان کے اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں آئی پی پیز میں. یہ سارے کے سارے حصے دار ہیں, یہ سب پروفیٹیئرز ہیں. ان لوگوں کے سامنے جب کھڑی ہوگی ہمارے جیسی پارٹی, صرف وہ آئی پی پیز کا مسئلہ حل کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے اس میں حصے نہیں ہیں, کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ سارے مالک ہیں. تو یہ 3 کام تو انہوں نے کیے نہیں. تو پھر یعنی کہ آپ ان کو جسٹ ایز اے پولیٹیکل ویمن اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کاموں پہ نہیں جو کہ ان کو کرنے چاہیے تھے. دیکھیں یہ سارے ایک جیسے ہیں, یہ سارے ایک جیسے ہیں, یہ ایک ہی طبقہ ہے سارا کا سارا. عمران خان ذرا مکار آدمی ہے, وہ تھوڑے سے دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں,
یہ تو وہی ہیں, یہ تو جو ہیں سو ہیں, یہ سارے سرمایہ دار جاگیردار ہیں, اور دے ڈونٹ ہائڈ اٹ, دے ڈونٹ کنسیل اٹ, وہ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم ہیں ہی یہی. انڈیا کے ساتھ پہلی جو باقاعدہ کو پروڈکشن ہوئی پاکستان کی وہ آپ نے کی. ہاں جی. آپ اس کے پروڈیوسر تھے. جی. ورثہ فلم, وہ ایکسپیرینس کیسا رہا انڈیا کے ساتھ کام کرنے کا, اور اس کے بعد کیوں نہیں آپ نے ہمت کی دوبارہ فلم بنانے کی؟ میں تو فلم اس لیے بنا رہا تھا تاکہ تھوڑے بہت پیسے ہم کما لیں, اور تھوڑا میرا لوگوں کے اندر جو میرا ایک سوشل کیپٹل ہے, جو میرا جو فیم ہے, میری جو پاپولیرٹی ہے, وہ انکریز کر جائے, اور میں اور فلمیں بناؤں تاکہ آخرکار میں نے پالیٹکس ہی کرنی تھی. یہ میں 2010 میں ہم نے بنائی تھی. جی 2010 میں بنائی, اور میں پالیٹکس میں آیا ہوں 2018 میں, تو 8 سال میرے پاس تھے. ہوا یہ نعیم کہ یہ جو ہے نا, آپ کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ آپ نے بتایا بلکہ کہ یہ پہلی فلم تھی جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں کے پیسے لگے تھے. ٹھیک ہے. اصل جو کو پروڈکشن ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے, اور کولیبریٹو سنیما جس کو کہتے ہیں. کولیبریٹو سنیما صرف وہ ہوتا ہے جہاں دونوں طرف سے پیسے لگے, وہ لگے تھے پہلی دفعہ, آج تک کبھی اور کسی فلم پہ نہیں لگے. پھر اس میں میوزک ہم نے دیا تھا, ہیرو ان کا تھا, ہیروئن ہماری تھی, پھر لائٹنگ, کیمرہ, وہ جو سنیمیٹوگرافی, پروڈکشن سائڈ, نہیں وہ کیا کہتے ہیں جو ڈانس کوریوگرافی, وہ ساری ان کی تھی. تو یہ ٹوٹل ایک کولیبریٹو یہ آسٹریلیا میں شوٹ ہوئی تھی. آسٹریلیا میں شوٹ ہوئی تھی. اب بات صرف یہ ہے کہ اگر وہ فلم پنجابی میں نہ ہوتی, اور اس پنجابی میں نہ ہوتی جو انڈیا میں صرف دیکھی جاتی ہے, اور اس میں ہیرو جو ہے وہ آریہ ببر نہ ہوتا, ہیرو کوئی جمی شیرگل ٹائپ کوئی ہوتا. اور پھر آخری بات کہ مجھے تو سٹوری بھی اب لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایک اسی طرح کی لے لی تھی. میں تو پروڈیوسر تھا نا, میں کوئی اسکرپٹ رائٹر تو تھا نہیں, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ فلم جو ہے یہ بڑا زبردست ہے, ہمیں لگی بھی اچھی تھی. اس طرح کی 3-4 فلمیں پہلے سے آ چکی تھیں جس میں بالکل یہی اسٹوری تھی کہ لوگ کچھ باہر رہتے ہیں انڈیا کے, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں خاص طور پہ, اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے اور وہ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو یہ پہلے سے یہ فلمیں بنی ہوئی تھی, تو وہ فلاپ ہو گئی. لیکن نہیں, میں آپ کو پتا کہ میں تینوں سمجھاواں کی, جس کو کمپوز سارے علی بگا نے کیا تھا. سارے علی بگا نے کمپوز کیا, احمد انیس نے لکھا. میرا یہ پروجیکٹ تھا کیونکہ میں نے بگے کو کہا تھا, بگا میرے ساتھ کام کرتا تھا اس وقت, ہم اکٹھے فلمیں وہ میوزک ڈائریکشن کرتے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ گانا جو ہے نا راحت سے گوانا ہے میں نے, اور میں نے راحت کو خود کہا پھر اس گانے کو گانے کے لیے. تو یہ جو گانا ہے نا یہ واحد سب سے بڑی چیز ہے اس فلم کی, اور یہ گانا نہیں ختم ہوگا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو کیا ٹھیک کیا. یہ گانا بہت بڑا ہے. مجھے راحت کہتے ہیں کہ میں جب بھی کانسرٹس کرتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ فرمائش اس گانے کی آتی ہے. بالکل ایسے ہی ایور گرین ہے. ہاں جی. 2024 میں ورثہ بناتے, ہیروئن کس کو لیتے انڈیا سے ہیروئن؟ میں تو دیپیکا پڈوکون کو لیتا اگر پیسے ہوتے. اچھا, آپ کو پسند ہے دیپیکا پڈوکون؟ میرا خیال ہے کہ دیپیکا پڈوکون جو ہے مادھوری ڈکشت کے بعد شاید اتنی بڑی جو ہے وہ فیمیل سٹار بنی ہے, اور اس میں اس کی محنت بھی ہے, اور میرا خیال ہے اس کی ایشوریا بھی ہے اور سشمیتا بھی ہے اس ایرا کی, سب ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ شی از, I would not say that she is head and shoulders above everybody else, لیکن مطلب میرا خیال ہے کہ باقیوں سے بہتر ہے اس وقت. ایک آدھ رول میں میں رانی مکھرجی کو بھی لے لیتے آپ. ہاں رانی مکھرجی, اگر رانی مکھرجی اس وقت والی ہوتی. اب تو آپ نے وہ ایک فلم دیکھی ہے وہ جس میں ناروے کے اندر وہ ہے, اور وہ اب تو وہ رانی مکھرجی کی ناروے کی فلم, ناروے کے اندر وہ چائلڈ سے ریلیٹڈ ہے. جی جی بالکل. تو اب تو رانی مکھرجی وہ رہی نہیں نا وہ, لیکن ایک زمانے میں وہ بہت زبردست ایکٹرس. یس. اچھا, کبھی ایکٹنگ ویکٹنگ کی ہوئی کبھی آفر؟ آپ تو انڈیا آپ بہت جاتے رہے, آشا جی سے بھی بڑا آپ کا ایک ملنا جلنا تھا, تو کس طرح کا رہا, اور کبھی ہوا کہ جواز صاحب آپ ذرا یہ کام بھی کریں؟ آشا بھوسلے صاحبہ نے مجھے بڑا چھوٹوں کی طرح انہوں نے بڑی مجھے رسپیکٹ دی, میں نے بھی ان کو بہت رسپیکٹ دی. وہ بہت زبردست خاتون ہے. تو ان کے ساتھ میں نے گانا کیا تھا, تو ہمارے بھی اچھے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ورکنگ ریلیشنشپ وہ بن گیا. پھر مہیش بھٹ جو ہیں ان کے ساتھ میری بڑا اچھا تعلق ہے,
میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا تھا جب بن تیرے گیا جی نے ان کو دیا تھا. تو لیکن انڈیا کے ساتھ کام جو ہے وہ مجھے 2010 کے بعد میں نے نہیں کیا, وہ آہستہ آہستہ بس وہ. مہیش بھٹ صاحب سے آپ نے علی ظفر کو بھی انٹروڈیوس کروایا تھا؟ جی جی جی, علی ظفر کو میں نے ملوایا تھا جی جی سب سے پہلی دفعہ مہیش بھٹ کے ساتھ. تو علی ظفر انڈیا میں تھا اس وقت, اچھا, اور میں نے کہا کہ میں آیا ہوں انڈیا, تو میں جا رہا ہوں ادھر. تو کہتا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو میں نے کہا آ جاؤ. تو پھر میں نے جا کے ملوایا اس کو. تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ بتا ہی رہا تھا کہ انڈیا میں نا مجھے لگتا ہے کہ کام کرنا اب اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر کبھی پولیٹکس کے اندر کو ٹائم ملا تو شاید کوئی پروجیکٹ کر لیں ان کے ساتھ, کوئی میوزک کا کریں گے, فلم کا نہیں کر سکوں گا, بہت ٹائم لیتا ہے وہ. میوزک سنتے ہیں؟ بہت بہت سنتا ہوں. اب کسے سے سنتے کم ہیں سنتا ہوں. زیادہ؟ کشور کمار. اچھا, انہیں سنتے ہیں. لتا منگیشکر تو آئی جاتی ہیں ان کے ساتھ, ہاں, وہ 2 گانے جو ہوتے ہیں. آشا بھوسلے صاحبہ بھی آ جاتی ہیں. پھر پسندیدہ گانا کون سا آپ کا؟ کشور کمار کے 1000 راہیں مڑ کے دیکھی, کہیں سے کوئی صدا نہ آئی. پھر تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں. جا گنگنا دے ذرا. ہاں, جا جا مجھے نہ اب یاد آ, مجھے بھول جانے دے جا 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 مجھے نہ اب یاد آ. میرے لبوں پہ یہ کہانی کیوں رہے, تو نہ رہی تیری نشانی کیوں رہے, یہ جوانی کیوں رہے, زندگانی کیوں رہے. جا 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 مجھے نہ اب یاد آ, مجھے بھول جانے دے جا 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 مجھے نہ اب یاد آ. لو جی, میں اپنی کشور صاحب سے محبت آپ کو بتاتا ہوں. میں انڈیا تھا اور کپل شرما فائنل لڑ رہا تھا جس میں وہ سلیکٹ کیا. عمر شریف صاحب جج تھے, شیکھر سمن صاحب, سدھو. تو میں کو 10-12 دن رکا وہاں پہ. تو میں ایک دن نا وہ ڈرائیور پکڑ کے نا, تو میں چپ کر کے اس کے کان میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نا کشور صاحب کی قبر پہ لے کے چلا. واقعی؟ ہاں, واہ, میں آدھا ممبئی ڈھونڈتا رہا, لوگوں سے پوچھتا رہا. مل گئی؟ نہیں سر, تھی نہیں نا سر, تھی نہیں نا سر, نہیں تھی نا. اچھا, ان کی قبر نہیں تھی. اچھا ہاں, وہ تو پھر اچھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے شمشان گھاٹ میں جی ہوتا ہے نا. وہ میں نا وہ سانتا کروز قبرستان پہنچ گیا. وہ کسی نے کہا جی وہاں بڑے جو ہے بامبے میں, بامبے, تو وہ رفیع صاحب کی قبر تھی. ارے محمد رفیع صاحب, واہ, اور یہ ساتھ ہو گیا مدھو بالا اور سامنے نشاز صاحب. تو میں تو کمال کر دیا. ایک میوزک ڈائریکٹر اتنا بڑا, ایک سنگر اتنا بڑا, اور ایک ایکٹریس اتنی بڑی. اور وہ تھرسڈے کا دن تھا بشرا جی, اور آپ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی 1 گھنٹہ پہلے انہیں دفن کر کے گئے ہیں. اتنے پھول لدے ہوئے تھے, روز آتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ میں دیوانگی کشور صاحب کے ساتھ اپنی بتا رہا ہوں کہ میں انہیں ڈھونڈ رہا تھا. قبر ڈھونڈ رہا تھا. میں نہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی میں, تو گانا چلا تیری دنیا سے ہو کے مجبور چلا. اچھا, میں بہت دور سنا ہوا نا آپ نے. تو وہ گانا چلا تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں ایسے ہی چل رہا ہے صبح. تو ایک دم خبر ساتھ ہی آئی کہ آپ کو بتانا ہے کہ کشور کمار جو ہے ان کا دیہانت ہو گیا. تو میں بھی پریشان, اور میرے والد صاحب بھی بہت زبردست میوزک سنتے تھے, آپ کو پتہ ہے. تو ہم نے گاڑی روک لی اور میں سوچتا رہا, حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا, سوچتا رہا یار یہ واقعی فوت ہو گئے. کیوں؟ میرے ذہن میں تھا میں ان کو ملوں گا کبھی. اچھا, وہ 1 سیکنڈ میں وہ خواہش ختم ہو گئی. تو یہ کشور کمار جیسے بندے جو ہیں نا, جس طرح کی آواز تھی ان کی اور جس طرح کا میوزک انہوں نے کیا, پھر ان کو آر ڈی برمن اور لکشمی کانت پیارے لال اور پھر کلیان جی آنند جی, اس طرح کے لوگ ان کو ملے جو لازوال میوزک ان کو ملا. مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید دوبارہ شاید ہماری زندگی میں یا اگلی زندگی میں بھی اگلے آنے والی جنریشن کو بھی نہ مل سکے. تو اس کو سننا چاہیے, آپ کو کشور کمار کو سننا چاہیے,
محمد رفیع کو سننا چاہیے. پاکستان کے تو سننی چاہیے نا, میں صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اور آشا بھوسلے کو سننا چاہیے, لتا منگیشکر کو سننا چاہیے, ان چاروں کو تو ضرور سننا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور لوگ ہیں. اچھا, آپ کا جو ایک اندازے, مکیش کو بھی سننا چاہیے, حالانکہ مہدی حسن صاحب کے بقول وہ بڑے بے سرے تھے. اچھا مہدی حسن صاحب نے, اچھا وہ کہہ سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کا جو اندازے گائکی ہے اور علی ظفر کا جی اور شہزاد روئے, یہ تھوڑا کشور سا والا ایسا ہی ہے. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کشور کمار, اچھا اگر آپ کی آواز تھوڑی سی بولنے میں تھوڑی سی بھاری ہے اگر, اور اگر آپ کو کشور بھی پسند ہے تو تھوڑا بہت آپ کے اندر وہ آ ہی جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. تو میرا خیال ہے کہ شہزاد کی تو ہے ہی اس طرح. علی ظفر کی بھی بات آواز جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری نہیں ہے, لیکن اس کی گائیکی میں کشور کمار کے جو کھنکدار گانے ہوتے تھے نا, تو اس کی گائیکی میں بھی وہ نظر آتے ہیں. بالکل ہے. زلگ جائے من, بہت زبردست گانا ہے. بھیگے آج اس موسم میں, لگی کیسی یہ اگن, رم جھم گر ساون. اصل میں وہی بات ہے کہ کشور کمار کا تو آپ سارا وقت گاتے رہے, اتنا بڑا وہ ہے نا, اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ختم نہیں ہوتے گانے. ایک میں گانا آپ کو لیکن جانے سے پہلے سناتا ہوں. جی پلیز. میں نے 2 سننے آپ سے. اچھا آپ کے البم کے گانے. میں اس لیے سنا رہا ہوں یہ کیونکہ یہ تمام دوستوں کے لیے ہے میرے. جی پلیز. اور وہ تمام لوگ جو اپنے دوستوں کو پیار کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو عزیز رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی آئی. اور دوستوں میں تمام لوگ آ جاتے ہیں, ماں باپ بھی آ جاتے ہیں, بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ دوستی سے بڑا جذبہ دنیا میں ہے کوئی نہیں. بچے بھی اس میں آ جاتے ہیں سارے. تو ان کے کشور کمار کا گانا ہے, تو میں جی پلیز. دیے جلتے ہیں, پھول کھلتے ہیں, دیے جلتے ہیں, پھول کھلتے ہیں, بڑی مشکل سے مگر دنیا میں دوست ملتے ہیں, دیے جلتے ہیں. ایک ہی سیزا گاؤں گا, وہ سب کچھ ہی اس میں بتا دے گا. اس رنگ روپ پہ دیکھو ہرگز ناز نہ کرنا, جان بھی مانگے یا تو دے دینا, ناراض نہ کرنا. اس رنگ روپ پہ دیکھو ہرگز ناز نہ کرنا, جان بھی مانگے یا تو دے دینا, ناراض نہ کرنا. رنگ اڑ جاتے ہیں, روپ ڈھلتے ہیں, آہاں دیے جلتے ہیں, زبردست. پھول کھلتے ہیں, بڑی مشکل سے مگر دنیا میں دوست ملتے ہیں, دیے جلتے ہیں. کیا بات, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں گاتے گاتے. واہ واہ واہ. گانا ہی ایسا ہے. کون یاد آ گیا آپ کو؟ فیملی, پیرنٹس؟ سب. میرے مائی فادر از آلسو نو مور ناؤ. ہی ڈائیڈ ان November 2023 لاسٹ ایئر. تو آئی لاسٹ مائی مدر ان 2008. تو یہ دونوں یہ بھی چلے گئے. پھر بہت سارے دوست ہیں جو کچھ تو دنیا سے چلے گئے, کچھ جو ہیں چھوٹی عمر میں, کچھ لوگ ہمارے آس پاس نہیں ہیں, رشتہ دار بہت سارے ہیں جو نہیں رہے. تو دیکھیں دنیا ایسی چلتی ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ غم بھی چلتا ہے اور آنسو بھی آئی جاتے ہیں. بھابی کبھی کرتی ہیں فرمائش کبھی گانے کی, جو آصف سانو بھی کوئی گانا سنا دے ہو کتے تسی؟ کبھی آپ نے ان کو منایا ہو گاتے ہوئے؟ کبھی کبھی میں سنا دیتا ہوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے. کئی دفعہ مجھے کہہ بھی دیتی ہیں سنانے کے لیے, لیکن میں تو کشور ہی گاتا ہوں اس وقت بھی. تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے. ہاں جی. فیمیل فین فالوئنگ کی جب بات کرتے ہیں تو کبھی کس طرح کا رسپانس آتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی میسیجز آتے ہوں اس طرح سے, کسی نے پرپوز کر دیا ہو یا اپنے کرش کا اظہار کر دیا ہو, یا کوئی ایسا انریزنیبل میسیج کر دیا ہو جو آپ کو نا پسند آئے, یا کوئی پسند آ گیا ہو میسیج, کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیں یہ بہت ہوتا ہے, ہوا بہت زیادہ, پہلے تو بہت زیادہ ہوا ہے.
لیکن دیکھیں ایک بات میں بتاؤں, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی اسپیشل بات نہیں ہے. کیسے رسپانس کرتے ہیں آپ؟ سارے میں رسپونڈ کرتا ہوں بڑا میچورلی, میرا خیال ہے. میں زیادہ مطلب اس طرح نہیں کرتا کہ جیسے میرے سر پہ کوئی چیز چڑھ گئی ہے. مجھے پتہ کیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ میں رہنا چاہیے, اتنا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا چاہیے کہ ایک فون آ گیا یا آپ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا جی کیا حال ہے جی, آپ کون ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں پہ کیمرہ لگ جاتا ہے نا, ان کی لک ہوتی ہے اور ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہزاروں لوگ ہیں پاکستان میں جن کے اندر میرے سے بہتر ٹیلنٹ ہے, لیکن ان پہ کیمرہ نہیں لگا, وہ لکی نہیں ہے. تو ایسی جس پہ کیمرہ لگ جائے وہ تھوڑا بہت سٹار بن جاتا ہے, اس کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے. تو میرا رسپانس ہمیشہ میرا خیال ہے کافی میچور ہوتا ہے. بڑا آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہے کہ وہ کوئی جذباتی فین جو ہے وہ گھر پہنچ گئی ہو, نہیں میں شادی کرنی ہے, میں جواد احمد, یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے, اچھا بہت دفعہ ہوا نہیں, لیکن اس میں تو شوبز کے لوگ بھی اس میں چاہتے ہیں, نام نہیں لے سکتا ان کے, شاید آپ کو بھی ایک دو کا پتہ ہو. لیکن ایک بڑا عجیب واقعہ آپ کو بتاؤں, میں نام بتا دیں. نہیں نام نہیں, اس طرح نہیں اچھا لگتا. آپ نے بڑے اوپنلی کریٹیکل انالیسس دی ہے پالیٹکس پہ, نام تو آپ لے سکتے ہیں سیلیبریٹیز کا. یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اور ان کا بھی ہے, تو عجیب سا لگتا ہے. ایک مجھے ایک خط آیا تھا جو کہ یہ تو زیادہ بہت بڑا ہال ہے نا, لیکن کمرہ اتنا کر لیں کہ میرا جو GOR3 میں میرا اوپر کمرہ ہوتا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا شادمان والا اوپر جو ہے, تو اس کمرے میں ہی سارے آئے ہوئے ہیں, یا براؤ لگبی اور جتنے بھی لوگ ہیں اس زمانے کے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کون کون اس کمرے میں آیا. تو جرنلسٹ بھی پورے لاہور کے پاکستان سے بھی آتے تھے. اور تو اس کے اندر جو تھا نا, میں نے ایک خط کھولا تو وہ اس کمرے سے بڑا تھا. اچھا. ہاں, وہ اتنا موٹا تھا, اتنا موٹا, اور وہ انہوں نے نا کمرے جتنا بڑا تھا اس کو پہلے ایسے تہ لگائی ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس کو جب ایک وہ بن گیا اتنا وہ چوڑا تھا نا, ایک جو تھا اس کا صفحہ, اور پھر انہوں نے اس کو ایسے تہ لگائی, تو وہ اتنا موٹا وہ خط تھا. تو یہ ایک عجیب بات لگی مجھے, اور اب وہ سارا بھرا ہوا تھا. مطلب کوئی فلیکس جتنا ہوگا یا کوئی اتنی بڑی شیٹ؟ نہیں جی, بہت بڑا. میں آپ کو انہوں نے کمرہ دیکھا ہوا ہے. اچھا آپ خط آپ سوچے نا, لکھا کیا تھا یہ بتائیں. وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا اس کے اندر, اور خون سے تو نہیں لکھا ہوا تھا یا نارمل پین تھا؟ خون سے بھی خط آئے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ نہیں. آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں گے نا جو تھوڑا سا بھی, ہم میوزک میں 7 8 10 لوگ ہوں گے پاکستان میں جو بہت زیادہ, جن کے گانے بہت زیادہ ہٹ ہو گئے, گاؤں دیہاتوں شہروں ہر جگہ ہی سنتے تھے لوگ ان کو. تو ان میں سے 10 کے 10 کو بھی اگر آپ پوچھیں گے نا, تو ان کے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. اسی طرح ایکٹرز ہیں پاکستان کے, اسپورٹس پرسنز ہیں جیسے کرکٹرز ہیں, تو کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں, یہ ہوتا ہی ہے. لکھا کیا ہوا تھا یہ بتائیں. ہاں جی, لکھا کیا ہوا تھا, کچھ تو یاد ہوگا آپ کو. انہیں بہت بڑا خط تھا, انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا, پتہ نہیں کیا لکھا. اور اپریسیشن اور ایڈمیریشن اور پیار محبت کا اظہار اور اس طرح کی چیزیں تھیں. گلوکار, چیئرمین برابری پارٹی پاکستان, اور ایجوکیشنسٹ, اور بہت ہی خوبصورت انسان جواد احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کوشش کی ہم نے کہ ان کی زندگی کے کچھ ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور ڈسکس کیا جائے جو شاید پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں. اور بڑا زبردست میوزک بھی ہوا, اور ان کے جو ہے کچھ فیوچر پلانز بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. اور میں دل تو نہیں چاہ رہا, مگر یہ ہے کہ ایک نشست میں وہ ساری باتیں نہیں مکمل کی جا سکتی, تو کسی نیکسٹ پروگرام میں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف لانے کا. سر میں یہ بتا دوں کہ مجھے بہت میں نے پروگرامز کیے ہیں, لیکن اس پروگرام کا مجھے اتنا مزہ اس لیے آیا ہے کہ ایک تو نعیم آپ کے ساتھ میرا اتنا پرانا تعلق ہے, مجھے بہت اچھا لگا ادھر آ کے. بشرا آپ بھی بہت, آپ نے انٹیلیجنٹ سوال کیے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور دوبارہ میں خود بھی کسی دن آنا چاہوں گا, کیونکہ میرے پاس جو واقعات ہے نا, 24 سال کا میرا کریئر ہے, میرے سامنے سارے چینلز بنے ہیں, میرے سامنے میں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں, میں نے صدر, وزیر اعظم, ہر قسم کے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا, بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں لوگوں کے, پرانے بھی آج کل کے بھی, ان کے ساتھ بھی میرے انٹریکشنز ہیں. اتنے واقعات ہیں, انڈیا بھی ہے,
کس دن ہم آئیں گے تو اور ایسی ہی باتیں کریں گے, صرف سیریس بات نہیں کریں گے. میں آپ کو پھر واقعات بتاؤں گا, وہ ہسٹری ہے پوری. اچھا, زبردست زبردست زبردست. سر ایک لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور اس کے بعد میری کوشش ہے, آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ہم اس سیشن کو اس طرح ریپ کریں گے کہ آپ گانا بھی گائیے گا ہماری فرمائش پہ. اگر آپ نے کنونس کرنا ہو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے عام آڈینس کو, تو آپ کس طرح کریں گے؟ کیا ریفارمز لا سکتے؟ ایک تو یہ ضرور بتائیں انگیج کر کے آڈینس کو جو ہمیں دیکھ رہی ہے, اور اس کے بعد اپنا کوئی پسندیدہ گانا ہمیں سنا دیں. میں نے 3 باتیں جو پہلے کی تھی نا, اس ملک میں لینڈ ریفارمز ہونا ضروری ہیں, اس ملک کے اندر انڈسٹریل ریفارمز ہونا ضروری ہیں. انڈسٹریلائز نہیں ہوگا ملک, یہ ملک اپنی وزن کے ذریعے اپنی وزن کے اوپر یہ ختم ہوتا جائے گا, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر جو انرجی کرائسس ہے اس کا حل نکلنا چاہیے سب سے پہلے ایمرجنسی بنیادوں پہ. تو یہ 3 کام ایک عام لوگوں کی پارٹی کر سکتی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ کر سکیں گے. دوسرا, اس ملک کے اندر جو منیمم ویج ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ لوگوں نے اپنے گھر چلانے ہوتے ہیں. آپ ان کو کم از کم, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت 2 لاکھ روپیہ کم از کم منیمم ویج ہونی چاہیے. آپ کو لگے گا بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں, بھائی میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں, انسانوں نے زندہ رہنا ہے, تو اس کے لیے ریفارمز کرنے پڑتے ہیں, ریڈیکل ریفارمز کرنے پڑتے ہیں. تو وہ صرف ایک انقلابی پارٹی کر سکتی ہے, برابری پارٹی کر سکے گی. اچھا, اسی طرح سوشل سیکیورٹی, پینشن, اولڈ ایج بینیفٹس, پھر اوور ٹائم, یہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. یہ ہمارا کرکس ہے پارٹی کا. تو میں چاہوں گا کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں. اگر یہ چیزیں آپ کی پارٹی کے نظریے کی بنیاد ہوں تو خود بخود اصلاحات, جن کو ریفارمز کہتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی پارٹی صرف اقتدار میں آنا چاہتی ہے اور اپنے ساتھ امیر لوگ جمع کر کے, بوٹ پالش کر کے, اور ڈفرینٹ اور چیزیں کر کے, مذہب کو استعمال کر کے بھیجا, تو پھر آپ اس ملک کے اندر ایک وہ ریسیپی بنائیں اور آپ آ جائیں, لیکن اس فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آپ تو کچھ بن جائیں گے, لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. مہندی سانگ جو ہے وہ سنا دے چلیں. میں بالکل سنا دیتا ہوں. گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار, بال بال موتی چمکائے, روم روم مہکا, مانگ سندور کی سندرتا سے چمکے چندن وار. گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار. جوڑے میں جوہی کی بینی, باہ میں ہار سنگھار, کان میں جگمگ بالی پتا, گلے میں جگنو ہار, سندل ایسی پیشانی پہ بندیا لائی بہار. گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار. زبردست زبردست, بہت مزہ آیا. آج کا جو پروگرام تھا کافی وتھ سما, وہ یقیناً بہت ہی خوبصورت ہو گیا. آپ نے بہت پیارے گانے گائے, اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت مزے کی باتیں کی اور بہت کچھ ہے جاننے کو, لیکن دیکھتے رہیے کافی وتھ سما. اللہ حافظ.